अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और मुआवनत कर रहा है, जबकि रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। इस पर बात होगी और इसके साथ साथ जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास के दौरान जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN के अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। नबील गबोल ने कहा है कि हुकूमत को खैरात में जो 2/3 अक्सरियत मिली है उसकी वजह से तलाल चौधरी मगरूर हो गए हैं और पीपल्स पार्टी ने उनको बताया कि हमने पहले भी हुकूमत गिरा के दिखाई है और हम ये काम दोबारा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है बानी PTI अपना लास्ट कार्ड फैमिली कार्ड एक बार खेलने जा रहे हैं। इस पे बात करेंगे कि उनके बेटों की पाकिस्तान की सियासत में आमद जो है वो उसको जो हुकूमत है वो उसके लिए परेशानी का बायस बन सकती है या हुकूमत उसको इतना दरखोर समझ ही नहीं रही। इस पर बात होगी और उसके साथ साथ जो है प्रोग्राम के आखिरी से में हम डिबेट करेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट ने सानिया सवाद से मुतालिक दरख्वास्त जी थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल और जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो ये रिपोर्ट जमा कराए कि 2 हेलीकॉप्टर जो थे उनकी मौजूदगी के बावजूद इस्तेमाल के लिए कोई एक हेलीकॉप्टर भी क्यों ना पहुंच सका। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो आगाज में बात करेंगे जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत भी करता है और पूरी तरह उसकी जो है मुआवनत भी उससे हासिल होती है। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसके अंदर जो DG हैं ISPR, उन्होंने जिन चीज़ों की निशानदेही की है उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि पिछले दिनों में ख़ास तौर पर जब से पाक इंडिया एक जो एस्केलेशन हुई उस वक़्त और जो वहाँ सिचुएशन डेवलप हुई बॉर्डर्स के ऊपर और एक दूसरे पर अटैक्स के बाद जो सिचुएशन जो है बाद में काम डाउन हो गई। बहरहाल उसके बाद बॉर्डर्स पे तो शायद जो है वो कम होगी, लेकिन इस वक़्त जो हमें नजर आता है टेररिज्म की शक्ल में, तो वो भारत अभी तक बाज नहीं आया। पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जो शहादतें हुई हैं और आम लोग जिसमें शहीद हुए हैं, तो ये इस बात का ओमन है, इस बात की इंडिकेशन है कि इंडिया जो है वो बाज नहीं आया और वो अपनी मजमून कोशिशों में अभी तक जो है लगा हुआ है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए टेररिज्म के जरिए से। अब क्योंकि आम तरह की अगर कोई दहशतगर्दी होती तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं बेशक ये खास भी हो तो उसको डील कर सकती हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या DG ISPR की तरफ से या फौज की तर्जुमान की तरफ से वाज़िया तौर पर क्लियर कट कर दिया गया है कि जनाब ये बेसिकली एक रियासती टेररिज्म है जिसके सरपरस्ती जो है इंडिया कर रहा है और अजीत दोवल कर रहे हैं, जो कि इस वक्त उनकी मेन पोजीशन के ऊपर है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर इंडिया की बात की जाए तो मैंने आपसे पहले कहा जब से मोदी सरकार आई है उन चीज़ों को दोबारा से रिपीट किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वो चीज़ें वो फैक्ट जो कि दुनिया के ऊपर पहले ही तश्ते अज़बाम हो चुके हैं कि दुनिया भर के अंदर जो इंडिया है, भारत है, वो जो स्टेट टेररिज्म कर रहा है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जो टेररिज्म है इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक इसका शिकार हो चुके हैं। कनाडा इसमें सर-ए-फ़हरिस्त है, अमेरिका के अंदर ये एफर्ट्स की गई हैं और ना जाने और कितने मुल्क हैं जो अभी तक दरपर्दा तो भारत उसमें मुलविस है, लेकिन वो उस तरह तश्ते असबाम नहीं हुई, उस तरह इंकशाफात उस तरह नहीं हुए कि जिससे पता लगाया जा सके इंडिया इसमें बराह रास्त उस तरह मुलविस है जिस तरह वो पाकिस्तान, कनाडा और बाकी ममालिक में रह चुका है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुझे शायद ये मकसद लगता है कि दुनिया भर को ये बताना है कि इंडियन रियासत जो है और उसकी खास तौर पर जो मशीनरी और सरकार है वो बराह रास्त जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसमें मुलविस है और इनकी फौज भी उसमें मुलविस है। एक सूबेदार जो है वहाँ का या उनका कोई फौज का कोई एक चाहे छोटा अफसर है, अगर वो बराह रास्त यहाँ टेररिस्ट को राब्ता करके ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फलानी फलानी जगह पर आप जो है फला फला जगह के ऊपर आप टेररिज्म करवाएं, तो मेरा ख्याल है इसके बाद तो कोई चीज रहती नहीं है कि जिसे आप छुपाया जा सके। अब पाकिस्तान दुनिया को ये भी बताना चाहता है कि जो टेररिज्म हो रही है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वो इंडिया उसमें मुलविस है और डेफिनेटली जितने भी फोरम्स हैं जो समझते हैं कि दुनिया को दहशतगर्दी से पाक होना चाहिए, दुनिया के अंदर जो है ट्रेड और इकोनॉमी वो बेहतर होनी चाहिए, मुल्क के अंदर जो है
جتنے بھی ہیں ممالک جو ہیں ان کی انٹرنل سیکیورٹی بہتر ہے, ان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی بہتر ہے, تو اس کے لیے آپ کو ٹیررزم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن ٹیررزم کی اصل مینیفیسٹو کے جو آ رہی ہے, ایک تو ہے الزامات, جیسے انڈیا پاکستان پہ لگا رہا ہے اور کر وہ خود رہا ہے. رائٹ. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ مظلومیت کا رونا روئیں, یعنی انڈیا کا جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم یعنی دہشت گردی کا شکار ہونے کا رونا رویا جائے اور اسٹیٹ ٹیررزم پوری دنیا میں کی جائے, جیسے اسرائیل کر رہا ہے رائٹ. کہ اپنی مظلومیت کا رونا رو کر وہ خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے جو علاقے ہیں, اور اس وقت دنیا بھر میں خاص طور پر ایران میں پر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ باقاعدہ ایک بربریت کا ایک ننگا ناچ ہے جو کھیلتے ہیں. بالکل ایسے. احسن صاحب, نتن یاہو, مودی, ٹرمپ, یہ خطے میں وہ کردار ہیں جو بدامنی پھیلاتے ہیں, جو امن نہیں چاہتے, اور پھر اس کے بعد ٹرمپ صاحب کی جانب سے وہ جو ثالث کا لبادہ ہے وہ تو دنیا کے سامنے عیاں ہے. ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ اسرائیل کی جو غزہ میں جو تباہ کاریاں ہیں وہ دنیا سے ڈکی چھپی تو نہیں ہے, اور اس کے پشت پہ کون کھڑا ہے یہ بھی پوری دنیا کے سامنے عیاں ہے. تو پھر وہ ثالثی والی پیشکش یا وہ ثالثی کا لبادہ اوڑھنا, یہ اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ اس پر آپ نے درست کہا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ثالثی کا انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ثالثی کروائی ہے, بلکہ یہ دنیا کے اندر امریکہ اگر میں بات کروں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹیررزم پھیلائی ہے, دہشت گردی پھیلائی ہے, وہ خود امریکہ نے پھیلائی ہے. رائٹ. اگر آپ اس کا پچھلا کوئی 30-40 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں تو دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر امریکن فوج نے جو جا کے جارحیت کی ہے, مختلف چھوٹے بڑے ممالک کے اندر جا کے جو قتل عام کیا ہے, اور مختلف جواز بنا کر جو کچھ وہاں کھیلا انسانی جانوں کے ساتھ, وہ سب کے سامنے آیا ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ آج وہ پھر بھی نوبل پرائز کے لیے ان کا نام جا رہا ہے, اور اس سے بدقسمتی کی بڑی بات ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ان کو کے لیے یہ لیٹر لکھا. صحیح. یعنی ایک ایسا شخص جو ہے جو اس دنیا کے اندر ایک ٹیررزم ہو رہی ہے اس کے مرکز میں کھڑا ہے, چاہے وہ اسرائیل کی شکل میں قتل عام دنیا میں انسانوں کا کرا رہا ہے, جینیسائیڈ کرا رہا ہے, یا مودی کے ذریعے کروا رہا ہے, یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں. اور آپ ثالثی کا کردار کہتی ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ثالثی کا کردار بھی انہوں نے اس وقت ادا کیا جب انہیں یہ نظر آ گیا کہ ان کے جو لوگ ہیں سٹوجز ہیں, مثلا انڈیا ہے, مودی ان کے وہ سٹوجز ہیں, اور اسی طرح نتن یاہو سٹوجز ہیں, جب ان کو شکست ہوتی نظر آئی یا ان کو مار پڑتی نظر آئی تو بچانے کے لیے ایک پیس سیونگ کے لیے انہوں نے تھوڑی سی ایک بریف جا کے انہیں موقع مل جائے سنبھلنے کا, تو ان کو وہ سمجھے کہ لیز آف ٹائم دیا ہے, ٹائم لیز انہوں نے لی ہے, تو تھوڑا انہیں وقت مل جائے, وہ تھوڑا اپنے آپ کو پھر سے سنبھال لیں. یہ کوئی ثالثی نہیں کرا رہے, بلکہ دنیا کے اندر جو اس وقت جارحیت کی شکل ہے, مختلف شکلوں کے اندر آپ دیکھیں, ہیجمنی کی ایک شکل ہے جو کہ انڈیا چاہتا ہے ریجن کے اندر, اسرائیل چاہتا ہے, یہ اس کے سرپرست ہیں. اسی طرح انڈین ریاست جو ہے, میں اسی موضوع کی طرف واپس کم ٹو دا پوائنٹ آتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور یہ دیکھیں جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر, پاکستان ایک ایٹامک ملک ہے, لیکن جہاں سیکورٹی کے اوپر آپ کی فورسز پر حملے ہوں اور 10-12 جو ہیں افسران اور جو اہلکار ہیں وہ شہید ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہو رہا. افغانستان کی سرزمین اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور باقاعدہ ایک سرکاری سرپرستی ہے جو انڈیا ابھی بھی باز نہیں آ رہا, وہ اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور یہ انڈیا کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے, اب ہماری کلیئرٹی ہے. ماضی میں شاید ہم نام نہیں لے رہے تھے, لیکن اب تو بالکل ہم بتا رہے ہیں کہ ایک ریاستی دہشت گردی ہے, اس کو انڈیا کو وضاحت کرنی پڑے گی نا. جیسے آپ دیکھیں کہ جب انڈیا کے اندر پہلگام کا واقعہ ہوا تو پاکستان نے پوری طرح تعاون کرنے کا بھی یقین دلایا کہ چلیں آئیں مل کے اس کی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں, کسی تیسرے بندے کو بٹھا لیتے ہیں, تیسرے ملک کو بٹھا لیتے ہیں, تیسری قوت کو بٹھا لیتے ہیں کہ وہ آ کے فیصلہ کر دے کہ یہ دہشت گردی کہاں سے ہو, ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں. لیکن انڈیا اس طرف نہیں جا رہا تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. انڈیا کو پتا تھا کہ اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اسی کا نام آئے گا, مودی کا ہی نام آئے گا, اجیت دوول کا ہی نام آئے گا, کیونکہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو پاکستان تو تیار ہے. کیا انڈیا نے یہ کہا آج ایک دفعہ بھی, کیا آپ جو ہے مودی نے یا اجیت دوول نے کبھی یہ کہا کہ جی اگر آپ افغانستان سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم یہاں دہشت گردی کرا رہے ہیں تو ہم تیار ہیں, آئیں بیٹھتے ہیں اور ٹیررزم کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہ نہیں آتے اس کی طرف, کیونکہ بہت سارے آپریشن وہ خود کرتے ہیں اپنے اندر اور اس کا الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں. دوسرا, کانسٹنٹلی پچھلے ایک ڈیکیڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں, اس سے بھی پہلے سے جب سے افغانستان کی انہوں نے چوائس کیا اور وہاں پر انہوں نے اسٹیبلش کیا, اور پھر ایران کے تھرو, ایران کی بھی انہوں نے بندرگاہ جو آپ کی بندر عباس ہے, اور پھر اور ایران کے اندر ایک سیٹ اپ بنایا تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے ٹیررزم کے پورے نیٹ ورک کو پھیلایا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس کے اندر بہت سیریس ہے. پاکستان اگر یہ اقدامات کر رہا ہے تو دو چیزیں پاکستان کے سامنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا واٹر والا ویپن ہے جو انڈیا یوز کر رہا ہے, اور میرا خیال ہے ابھی جو برسات کا موسم ہے
وہاں جب پانی اکٹھا ہو رہا ہے تو وہ اپنے دریاؤں کا اپنے وہ ڈیموں سے پانی چھوڑ رہا ہے آپ کے دریاؤں میں. اگر پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے جو ایک فلیش فلڈ آتا ہے اس سے بھی نقصانات ہوں گے. پھر گرمیوں میں اگر وہ پانی روک دیتا ہے تو پھر آپ کا ایک ڈیزرٹ والی سچویشن بن جائے گی. تو وہ واٹر کو ایز اے ویپن جہاں وہ یوز کر رہا ہے وہاں پر اب یہ ٹیررزم کو بھی یوز کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغ ابھی درست نہیں ہوئے, وہ باز ہی نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈائریکٹ لڑائی میں تو انہیں جو مار پڑی ہے انہیں سمجھ ہے. اب وہ یہ جو کہتے ہیں نا بنیا جو ہے یہ منہ میں رام رام ہے اور بغل میں اس نے چھری رکھی ہوئی ہے, جب یہ آپ کو ہاتھ میں لاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ہاتھ میں لانا جو ہے نا اس کے اوپر اعتبار نہ کریں, یہ ساتھ نیچے سے وار بھی کر اتنی دیتا ہے. ہزیمت اٹھانے کے باوجود بھی یہ بھارت کی اور پھر اس کے بعد اسرائیل کو بھی جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں اچھی خاصی درگت اس کی بھی بنائے گی. وہ آپ نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے خلاف وہ واٹر ویپن بھی استعمال کر سکتا ہے. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عارضی طور پہ کچھ امن ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن ایک بار پھر سے ہم وہی دوبارہ کشیدگی دیکھیں دیکھیں امن گے. نہیں ہوا, آپ یہ سمجھ لیں امن نہیں ہوا. ان کا جو عارضی پاکستان سیز پر فائر جارحیت نہیں, یہ سیز فائر بھی کوئی نہیں ہے, اس اچھا. کو یوں سمجھ لیں جو وہ جارحیت کر رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ ٹیررزم کر رہے ہیں, اس کی تھوڑی سی انہوں نے شکل بدل دی ہے. کیا کہ ایک بارڈر پہ آپ سے ٹیررزم میں ایک جارحیت ہے کہ ایک ملک جو ہے ایٹمی ملک ہے, ایک الزام لگا کے جھوٹا پہ اٹیک کر رہے ہیں, تو اگر وہاں سے مار پڑی ہے تو آپ روک گئے ہیں, لیکن آپ دوسری طرف سے آپ آ گئے ہیں. اچھا آواز نہیں آ رہے. سر, لیکن وہ واٹر ویپن والا تو ہتھیار وہ پہلے بھی استعمال کر رہے میں تھے نا. واٹر ویپن کی بات نہیں کر رہا, میں افغانستان کے راستے جو ٹیررزم ہو رہا ہے, لیکن آپ کے پچھلے کتنے واقعات ہوئے ہیں اس یعنی انسیڈنٹ کے بعد جو ہماری سرحدوں پر ہوا ہے کہ ہمارے یہاں ٹیررزم رکی تو نہیں ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مسلسل واقعات ہو رہے ہیں, اور وہاں سے افغانستان سے مسلسل جو آپ کے دہشت گرد ہیں پورا نیٹ ورک ایکٹیو ہے, اس کو باقاعدہ فائننسنگ کر رہے ہیں, اور اس کی سرپرستی جیت دوول صاحب کر رہے ہیں, اوپر مودی صاحب ہیں. باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہے, ویپنائز کیا جا رہا ہے, ویپن دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ باقاعدہ ان کی وہ جو ریکی اندر ہوتی ہے پاکستان کے اندر, ان کے جو ایجنٹ ہے سارے ایکٹیو ہوئے ہیں. اگرچہ کہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ وہ باز نہیں آ رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان کا ایک موقف بڑا سٹرونگ ہے کہ انڈینز کو بار بار بتا رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ یہ غم و غصہ ابھی تو ہم ان کو بتا رہے ہیں, مسلسل بتا رہے ہیں, لیکن ایک وقت آ سکتا ہے کہ اس کا پھر ریئیکشن بھی آئے گا, سخت آئے گا. یہ انڈین کو کے علاوہ پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اگر آپ اس طرح ٹیررزم کا نشانہ بنائیں گے. صاحب یہ تو ایک میسج پوری دنیا میں چلا گیا, وہ چاہے پاکستان کے حوالے سے ہو یا مسلم جو ہے وہ ممالک ان کے حوالے سے ہو, جتنا اسٹرونگ ریئیکشن ایران کی طرف سے آیا اور جتنا اچھا رد عمل جو ہے وہ پاکستان نے دیا, وہ یقینی طور پہ قابل ستائش. آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب آج قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ہے وہ کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے, جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے. نبیل گبول نے کہا کہ حکومت کو خیرات میں جو 2/3 اکثریت ملی ہے اس سے طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ مغرور ہو گئے ہیں. اب حکومت جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو تانے دینا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں بظاہر تو یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے, بظاہر نہیں ہو سکتے. اگر یہ علیحدہ ہوں گے اچھا تو کسی کی بھی حکومت نہیں رہے گی, یہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے. اس چیز کا ادراک انہیں ہے یہ ہے نا. لیکن اب یہ جو لفظی گولہ باری ہے یہ کس کانٹیکس میں ہو رہی ہے, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اچانک پاپ اپ ہوئی ہے, یہ پہلے نہیں چل رہا تھا. اب لفظی گولہ باری میں ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی شدت آ گئی ہے, اور یہ فالو کر رہی ہے ان واقعات کو جس کے اندر چند دن پہلے کہا گیا تھا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شاید ریزائن کر دیں گے, اور یہاں تک خبریں آئیں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں جنرل صاحب جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ شاید ان کو پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے باتیں چل رہی تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو صدر بنایا جا رہا ہے. اچھا اس کی تردید آ گئی, نون لیگ کی طرف سے بھی آئی, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئی, کیسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لفظی گولہ باری جو ہے ان کی آپس میں ذرا زیادہ ہو گئی ہے, اور یہاں تو بڑی کھل کر ہوئی ہے, اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ ہماری جو ہے جو اگر سپورٹ نہ ہو اور ہمارے اراکین ہو تو آپ کی حکومت ہی قائم نہیں رہتی. بات تو ٹھیک ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ نہ ہو تو گورنمنٹ کا تو سروائیول ہی نہیں ہے. تو وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تکبر میں آ گئے, غرور میں آ گئے ہیں, بلکہ مرہون منت آپ ہمارے ہیں اور ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں. وہ یعنی اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں. تو اب یہ جو صورتحال ہے کیا یہ ختم ہو گئی ہے؟ ڈینائل تو ہر طرف سے آ گئے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انٹرنلی کچھ رفٹ بن گیا ہے. اب اس کی دو پہلو جیسے میں نے ذکر کیا, اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن یہ دونوں کردار جو ہیں ان کو لڑائی کر کے دکھاتے ہوئے عوام کو یہ شاید بتانا اس وقت اس موقع پر ضرورت ہو سکتی دونوں پارٹیوں کی کہ اس کے اندر جو تحریک انصاف نے جو اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا واضح میسج آیا کہ اب وہ تحریک چلا رہے ہیں,
اچھا ملکی سطح کے اوپر تو اس کو شاید تھوڑا سا آپ سمجھے کہ اس کو منیمائز کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اسمبلی میں اس طرح کی لفظی گولہ باری اور اس طرح کی چیزیں کر کے دکھانا ہے کہ عوام کی توجہ جو ہے وہ لگے کہ شاید یہ حکومت اور اپوزیشن ہو گئے ہیں، اور وہ جو اپوزیشن کوئی تحریک چلا رہی ہے وہ اپوزیشن ہی نہیں ہے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. صحیح. دوسرا اس کا سنجیدہ پہلو ہے. سنجیدہ پہلو یہ ہے کہ اندر کچھ رفت پیدا ہو چکی ہے. ایسے سب سوری ٹو انٹرپٹ، ہم جو بھی تلخ کلامی یا جملوں کا تبادلہ ہوا اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے جو سننے کو ملے ہمیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یا اس کو سنجیدہ لینا ہی نہیں چاہیے؟ یہ تو چونکہ دونوں مخلوط حکومت کے حامی ہیں اور چلتا رہے گا ایسا، بس ٹھیک ہے، کوئی اس کو اتنا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا مصباح، میں نے آپ کو بتایا کہ بظاہر اگر یہ لفظی گولہ باری ہے اور اس کا یہ جو والا دھوکہ دینے والا ہے، اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے نا. اگر یہ لڑائی تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے، نون کی طرف جیسے بیانات آئے ہیں، پھر پیپلز پارٹی شروع ہو جاتی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کی لفظی گولہ باری آ جاتی ہے، چھوٹا موٹا کوئی پروٹیکسٹ بھی آ جاتا ہے، تو پبلک کی جو توجہ اس طرف آ جائے گی کہ شاید یہ دونوں لڑ پڑے ہیں. پی ٹی آئی بھی جو اس میں ٹریپ ہو سکتی ہے کہ یہ لڑ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کانٹیکٹ کر لے. جیسے آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر بھی گورنمنٹ جانے کا پی ٹی آئی کو خطرہ ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. تو شاید دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس آپشن تو موجود ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لیں، یا اگر ان کے اختلافات ہوتے ہیں تو پھر جو پی ٹی آئی والوں کو نون کو ریلیف دے دے. یہ آپشنز تو ایک ریموٹ آپشنز ہیں، ریموٹ چانسز ہیں، لیکن آپ یہ سمجھے کہ موجود ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو جو سوٹ کرتا ہے وہ یہی والا سیٹ اپ سوٹ کرتا ہے. تو اس سیٹ اپ میں چھوٹی موٹی وہ چھوٹی موٹی تو لڑائی ہوتی رہے گی، لیکن یہ کہیں نا کہ ایک دوسرے کے خلاف کو کھل کے سامنے آ جائے تو یہ نقصان جو ہے میرا خیال ہے دونوں پارٹیوں کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ تیار نہیں ہوگی. یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو سیٹ اپ آپ کو سوٹ کر رہا ہو؟ جی بالکل یہ ضروری ہوتا ہے. ظاہری بات ہے بہت ساری آپ کی جو ریاست ہوتی ہے اس کے بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں، بہت سارے مفادات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک مثال ہے آپ کے اندر کوئی بھی جماعت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو مائنس کر کر اور ان کے اوپر بہتان کی ایک بچھاڑ لگا کر اگر وہ کہ حکومت میں آ جائے اور وہ چلے تو میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ امریکہ میں بھی نہیں ہو سکتا نا، یہ ایون انڈیا کے اندر بھی نہیں ہو سکتا. تو کہیں نہ کہیں ظاہری بات وہ بھی اس ریاست کے ادارے ہیں، اس کے مطابق وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے صاحب اگر اتنا رفٹ ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان میں، تو پھر اور یہاں تک دھمکیاں دی جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی حکومت گرائی اور ہم ابھی بھی گرا سکتے ہیں، یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی ہے نا سامنے بیٹھے شخص کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تو اتنا اگر رفٹ ہو تو پھر اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب حکومت ہے اس وقت کی حکومت سیاسی طور حکومت پہ، اور آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی مستحکم ہے. دیکھیں پہلی بات ہے کہ حکومت ہوتی ہے، اچھی یا بری تو بات کی بات ہے نا. اچھا وہ سیاسی طور پہ سیاسی استحکام ہے کہ نہیں؟ سیاسی استحکام اس وقت نہیں ہوگا جب پولیٹیکل جماعتیں جو آپس میں اس طرح لڑ پڑیں، دستوں گربان ہو جائے کہ جس میں حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، خطرہ بن جائے، تو آپ اسے کہیں گے اب یہ پولیٹیکل بحران شروع ہو گیا. اچھا ابھی تو بہت ابتدائی سٹیج ہے کہ کچھ لیڈر آپس میں اس طرح کی ہوتا ہے، اور یہ ویسے سیاسی سیٹ اپس میں ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی روٹین کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے پیچھے جو کانٹیکس ہے آپ کو اس کو دیکھنا ہے. میں نے آپ کو کہا نا آصف علی زرداری صاحب کے جانے کی جو خبریں ہیں، ریزائن کی خبریں، اب وہ ڈینائل آ گیا کہ نہیں وہ کریں گے، وہ کچھ چیزیں تھے جنہوں نے اس چیز کو تھوڑی سی ہوا دی ہے. اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ویلیڈیٹ کیا ہے کہ جناب یہ چیزیں کچھ اس طرح چل رہی ہیں. اب اس کے اندر جو وہاں پیپلز پارٹی کی اور تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی تھوڑی سی ہلکی پھلکی مخاصمت جو چلی ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کو ہوا ملی ہے، وہ ہے وہ جو نہروں والا ایشو چل رہا تھا، جس کے اندر وہاں بڑا شدید پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا سندھ کی طرف سے. حکومت سندھ کی طرف سے بھی واضح طور پر بھی کہا گیا کہ ہم اس کو نہیں بننے دیں گے، اور وہ جو پھر بعد میں آپ کو پتا ہے وہ سلسلہ رک گیا. تو وہ جو چیز تھی کیونکہ اس ایجنڈے کو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، تو وہ اس ایجنڈے کے پیچھے ہیں، اور نون لیگ وہ اس وجہ سے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں لڑ رہی تھی، لیکن وہ نون کے ذریعے جو ہے اس کو چاہ رہی تھی کہ وہ رک جائے. نون اس کو کرنا چاہ رہی تھی. اچھا وقتی طور پر اس میں لالا آ گیا، تھوڑا سا رکاوٹ آ گئی، لیکن اندر خانے جو تھا آپ سمجھے کہ وہ سلسلہ چل رہا تھا. اب وہ جو پریشر ہے اس منصوبے کے اوپر، وہ جو پریشر ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا روٹ کاز ہے چیزوں کا جو اس وقت آپ کا پولیٹیکل سطح پہ نظر آ رہی ہیں. اچھا وہ کتنا پریشر ہے، وہ پریشر ختم ہو گیا یا ابھی بھی چل رہا ہے؟ اب پیپلز پارٹی اس پہ سٹینڈ لے رہی ہے، اور لیتے لیتے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ پریزیڈنٹ لیول پر لے رہی ہے، اور وہ بڑی صحیح طور پر کہہ رہی ہے. اور میرا خیال ہے وہ غلط بھی نہیں کہہ رہے
کہ اس وقت آصف علی زرداری یہ جو سیٹ اپ ہے، جسے اگر یہ کلیم کرتے ہیں جمہوری سیٹ اپ ہے، تو اس جمہوری سیٹ اپ کے اندر بڑا کی رول ہے آصف علی زرداری صاحب کا. اگر وہ آصف علی زرداری اس میں مائنس کرتے ہیں، ان کی صدارت چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ پورا سیٹ اپ ہی رول بیک ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، بیسیکلی پی ایم ایل حکومت یا اس وقت کی حکومت صرف پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ ہی چل رہی ہے یہ نا. دیکھیں ایک دوسرے کی جماعتیں ہوتی ہیں نا. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب عمران صاحب کی حکومت جو تھی ختم ہوئی، تو پہلے تو وہ کلیم کرتے رہے کہ جی پی ٹی آئی اکیلی جماعت ہے جی، وہ اکیلی، اور حالانکہ ان کو بھی 4-5 جماعتوں کی سپورٹ حاصل تھی، صحیح. جس میں آپ کو دیکھیں ایم کیو ایم وغیرہ تھی. تو جب وہ جماعتوں کی 19 سیٹیں جو تھی، 18 غالباً سیٹیں تھی، وہ جب علیحدہ ہوئی تو حکومت چلی گئی. حکومت بنیادی طور پر آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ 18 سیٹیں تھیں، وہ 18 سیٹیں وہ سیٹیں تھیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت قائم تھی. وہ 18 سیٹیں علیحدہ ہوئیں، وہ دھڑام سے نیچے آ گئے، وہ اکثریت ختم ہو گئی آپ کی. اسی طرح نون لیگ چاہے ساری سیٹیں لے جائے، لیکن کچھ سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حکومت برقرار ہے. ٹھیک ہے، تو حکومت برقرار ہے، پیپلز پارٹی کی ایک اہم اس میں رول ہے. پیپلز پارٹی اگر آصف علی زرداری صاحب یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں صدر نہیں ہوں، مجھے میرے خلاف کو موومنٹ چلا دیتی ہے، مثال ہے کہ مسلم نواز ایک موومنٹ چلا دیتی کہ صدر ہمارا ہوگا، اور پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جاتی ہے، تو پھر حکومت ہی نہیں رہے گی. تو ایسے صاحب جن کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ جن کے رحم و کرم پہ چل رہی ہے، تو پھر انہی کے ہاتھوں مجبور ہے کہ اگر اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی بھی ہے تو وہ اس کو سمجھتے دیکھیں ہیں. ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں حکومتوں کے اندر، جب جو اچھا، جماعتیں اس کو ہوتی ہم ہیں. دھمکی کہیں کیا کہیں؟ دھمکی نہیں ہے، یہ ابتدا بھی ہو سکتی ہے، ہاں. اور یہ ایک آپ سمجھیں کہ پولیٹیکلی آپ اس کو فالس فلیگ آپریشن بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا. دو چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جو میں نے آپ سے بتایا، نہروں کا جو ایشو سندھ کے ساتھ چل رہا تھا، یہ تو اس کا ایک پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا ایک آپ سمجھے کہ اس کا ایک روٹ کاز بھی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے، پولیٹیکل جماعتیں جان بوجھ کے اس طرح کے ماحول پیدا کرتی ہیں کہ وقتی طور پر جو عوامی جو ہوتی ہے نا توجہ، وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، میڈیا کی ڈائیورشن ہو جاتی ہے ایشوز کے اوپر. مثلا اس وقت ایشوز جو ہیں، اس وقت ایک طرف آپ کا مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کے اوپر، یعنی لاکھ وہ لوگ بھی، خود مسلم لیگ نون کے لوگ بھی جو اس وقت پریشان ہیں کہ وہ عوام کو کیا جواب دیں، کس طرح سامنے آئے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگی بجلی اور گیس ہے، اور عوام کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو آگے سے ظاہری بات ہے ان کو کوئی حوصلہ مند تو جواب نہیں ملتا، بڑا سخت ری ایکشن آتا ہے. تو وہ جا کے اپنی لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں کہ یار کیا کیا جائے. تو ایک طرف تو یہ حکومت آپ کے سامنے ہے، اچھا ایک تو وہ آپ کو ری ایکشن کا سامنا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف بھی ایک چلانے کی جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایک موومنٹ چلائیں. اور اب تو یہاں تک صورتحال ہو گئی ہے کہ پہلے ایک لیٹر آیا تھا آپ کے جو پابند سلاسل جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، جس میں جہاد چودھری صاحب ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک لیٹر کیا تھا انکلوڈنگ ان کے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، اور بات چیت ہی جو ہے ایک راستہ ہے. اور آج کی وہ خبر ہے کہ اسے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں بانی پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دی ہے. انہوں نے کہا جی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اب تحریک چلے گی. اب بانی پی ٹی آئی نے کسی بھی بات چیت کے امکانات کو رد کر دیا، اور وہ اوپنلی اب آ گیا کہ ہم نے یہ تحریک چلانی ہے. اب وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک علیحدہ کویشچن ہے، لے کے ایک پریشر آئے گا. دوسری بات ہے اگر وہ سڑکوں پر آ جاتی ہے اور لانے میں واقعی اس دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت زیادہ چانسز کامیاب ان کے ہو بھی سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بدامنی جو ہے یہ ایک فیکٹر بن رہی ہے کہ اس میں ایڈ اپ کر دے گی. لوگ جو ہیں جو نہیں بھی پی ٹی آئی کو پسند کرتے، لیکن وہ مہنگی بجلی والے اسٹیپ کو تو پسند نہیں کر رہے، مہنگی گیس کو بھی نہیں پسند کر رہے، کیونکہ ان کے گلے میں وہ ایک پھندا ہے، تو وہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی. اویس لغاری صاحب جو ہیں ان کی ابھی پریس کانفرنس تھی جس میں ایک صحافی نے کویشچن ان سے کیا کہ جناب یہ 200 یونٹ سے اور وہ ایک کرنے کے بعد یہ اتنا بڑا جو بل آتا، تو انہوں نے اس کو جواب دینا بھی درخور اطلاع سمجھا. انہوں نے کہا جی بیٹھ جائیں آپ یہ کریں. اچھا ایک طرف آپ کو یہ رویہ نظر آتا ہے. اب عوام کا اس کے اندر اتنی گرمی کے اندر یہ ایک چانسز اس میں آپ سمجھ لیں کہ کافی حد تک ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اگر کسی احتجاجی تحریک کا اعلان کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں آ جاتی ہے سڑکوں پر، تو اس میں عوام اس وقت شامل ہو سکتی ہے. اور اگر یہ فیکٹر ہو گیا کہ عوام کی تعداد، میں ساری تو نہیں کہتا، کچھ تعداد میں شامل ہوگی، تو ان کی کم از کم احتجاجی تحریک کامیاب ہو جائے گی. اچھا ایسے سب جو اس پروسیس میں جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ ایک لاسٹ کارڈ جو ہے فیملی کارڈ ابھی وہ کھیلنے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں دعوت دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارڈ جو ہے فیملی کارڈ اس وقت چل جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت پریشان ہے، یا حکومت
بوکھلاہٹ کا شکار ہو سکتی ہے یا حکومت جو ہے وہ درخور اتنا نہیں سمجھ رہی کہ فرق ہی نہیں پڑ رہا؟ اچھا، اس کے بھی دو پہلو ہیں. اچھا. پہلا پہلو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب وہ آئی تھی اپنی الیکشن مہم کیا اور بہت ساری باتیں کی اور اس کے اندر دوسری پارٹیوں کو ہر پہ تنقید کا نشانہ بنایا، الزامات لگائے، تو اس کے اندر ایک بہت بڑا الزام ہر پہ موروثی تنقید سیاست. موروثی سیاست کا. ہاں. ایک تو بات یہ ہے کہ آج شیخ وقاص صاحب جو ہیں، ان کے جو سیکٹری ہیں انفارمیشن کے، جو مرکزی سیکٹری اطلاعات ہیں، وہ اس کو بڑا یعنی سپورٹ کر رہے تھے اور بڑا اس کے ساتھ کھڑے تھے کہ جناب وہ آ جائیں گے تو ڈر گئی ہے ساری حکومت. رانا ثناء اللہ صاحب بھی ڈر گئے اور وہ بھی ڈر گیا اور یہ بھی ڈر گیا. تو یہ ہے کہ وہ موروثی سیاست کو آپ قوم کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ موروثی سیاست نہیں کریں گے، اگر ان کے دونوں بیٹے آ کے قاسم اور سلمان آ کے پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی بھی وہی جماعت ہے جیسے باقی ہیں. تو ایسا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں تو یہ ایک روایت ہے نا، یہ کلچر ہے، آپ کی موروثی سیاست ہی بیسیکلی چلتی ہے. پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، پی ایم این ایل کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی جماعت کو اٹھا لیں، آپ کی میں نے موروثی سیاست ہے. وہ تو ہے تو نا، وہ پاکستان کا ایک کلچر بھی تو ہے، ہماری روایت بھی تو میں ہے. نے کہا کہ پاکستان کا جو پاپولر کلچر ہے اس میں تو یہ ہے موروثی سیاست پارٹیاں ہیں، لیکن اس میں ایک جماعت اسلامی بھی ہے جہاں موروثی سیاست نہیں ہے. وہاں ان کا جو الیکشن کا طریقہ کار ہے امیر کو چننے کا، وہ ایک ایگزامپل ہمارے یہاں بھی موجود ہے. لیکن پی ٹی آئی نے جو علم اٹھایا تھا، پی ٹی آئی نے جو جھنڈا اٹھایا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم موروثی سیاست نہیں کریں گے. عمران خان صاحب بھی اس کے اوپر دعویٰ کرتے تھے، آپ کی ساری جماعت بھی کرتی تھی کہ دیکھیں جی بیرسٹر گوہر صاحب کو بنا لیا، کو اپنے بچوں کو تو نہیں بنایا، اپنی بہن کو تو نہیں بنایا، بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کو کیا گیا. اچھا، اب وہ اپنے ہی ان دعووں کو، اپنے ہی ان وعدوں کو، اپنے ہی ان کے جو کلیمز ہیں اس کے خلاف آپ سمجھے ایک اور یو ٹرن ہے. اچھا. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی عمران خان صاحب کی موجودگی میں ان کا سب سے بڑا جو ایجنڈا تھا موروثی سیاست کا، جس کی وجہ سے وہ نواز شریف کو تنقید کرتے تھے کہ جی وہ ایک ہی خاندان ہے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں اور چچا جو ہے وزیر اعظم ہے، یہی کرتے تھے نا پی ٹی آئی والے. اچھا. آج وہی بات آ گئی، خالہ جناب یہ کر رہی ہیں اور بچے ادھر سے آ گئے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ختم ہوئی کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی جماعت اٹھی تھی موروثی سیاست کے ایسا خلاف، صاحب اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے وہی بات آپ نے بھی کہی کہ وہ بیرسٹر گور صاحب کو جو ہے وہ عہدہ چارج دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بانی پی ٹی آئی کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتا، وہ یہ والا آپشن آلریڈی یوز کر چکے ہیں. آپ وہ وکلا کے حوالے بھی پارٹی کر کے دیکھ لی اور وہ جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی پارٹی جو ہے وہ دے کے دیکھ لی، لیکن نتیجہ صفر ہے. اب ان کے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ بچوں کو لے آئیں، تو شاید اس کے اوپر کوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی بات اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اوپر بھی پوری اترتی ہے. جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کھڑی ہوئی، جانی بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کو پھر لانچ آنا پڑا کیونکہ سارے تو تتر بتر ہو گئے تھے. ساری جو صورتحال تھی ان کو پھانسی دے دی گئی تھی. نصرت بھٹو کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، محترمہ اور نصرت بھٹو آپ کو پتہ ہے ایگزائل میں چلے گئے تھے. پھر وہاں سے جب آئی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ واپس آئیں اور آ کے پھر یہ سارا کچھ اس طرح جب نواز شریف صاحب کی حکومت ہٹائی گئی تو ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا. آج عمران خان صاحب بھی اسی چیز کو لے کر رہے ہیں جس پر وہ پہلے تنقید کر رہے تھے. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو تنقید کی وجہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سوری ٹو انٹرپٹ سر، کہ تنقید کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس وقت آپشن استعمال کر کے دیکھ لیا، نتیجہ صفر نکلا، اب وہ اس آپشن کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا، اب آپ جسٹیفائی کریں گے نا، آپ کسی وجہ سے بھی جسٹیفائی کریں ان کے کسی عمل کو. ہمارے یہاں پر یہ دیکھو پی ٹی آئی کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پر جب بانی پی ٹی آئی کو بات کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، جب اس پہ یو ٹرن مار لیتے ہیں پھر وہ دوسرے کو پہلے والے کو بھول کے دوسرے کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. میں اس پوائنٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جماعت جس نے الیکشن میں 2 دفعہ اسی وجہ سے ووٹ لیے، وہ سامنے اٹھ کے آئی، اقتدار بھی ان کو ملا، وہ یہی تھا موروثی سیاست کے خلاف. لیکن اب موروثی سیاست میں دونوں بیٹے اگر انٹر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جماعت ہے جس نے موروثی سیاست کے خلاف نعرہ لگایا تھا، آج وہ بھی وہی کر رہی ہے. تو اس لیے وہ تو فرق اب ختم ہو گیا. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بیرون ملک کے اندر وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں پاکستان کی، اگر وہ سیاست میں آتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے لیے بھی بہت ایک بڑے مسائل کا سامنا ہوگا، ایک ایجنڈا ہوگا. لیکن اس کا تھوڑا سا ایک ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا ذرا مثبت پہلو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر عمران خان کو مائنس کر دیا جائے گا، اصل میں یہ اس پلان کا بھی حصہ ہے نا کہ ایک طرف سے یہ سوال کیا گیا جس میں آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو انٹری ہے اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ کا جو ایک بیان ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیں آج اس بیان کی عوام کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ پہلے سے ہی طے شدہ چیزیں ہو رہی تھیں اور ان کی فیملی کو پتا تھا اور اس فیملی کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ مائنس والی بات کی جائے. چونکہ عمران خان صاحب کو مائنس کیا جا رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو، پی ٹی آئی کے خود اپنے لوگوں کو اور پوری باقی جماعتوں کو یہ پیغام دینا کہ جی وہ مائنس نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آگے دونوں بیٹے سیاست میں آ گئے ہیں. علیمہ صاحبہ نے، ان کی بہنوں نے کہا جی ہمارے بچے بھی موجود ہیں، وہ بھی سیاست میں آ جائیں گے.
یعنی ہم بھی مروسی سیاست میں چلے جائیں، اگر خان صاحب کو مائنس بھی کر دیا گیا تو ان کی لیگیسی آگے چلے گی. تو اچھا. اب یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ میسج دینا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، اب وہ دونوں اگر آ جاتے ہیں تو ساری بات ہے، ابھی بڑے ابتدائی دن ہے. اور لیکن پھر یہ بھی وہ اسی طرح چلیں گے، کل کو جیسے اب بلاول بھٹو ہیں، ادھر سے مریم نواز ہے، ادھر سے قاسم اور سلمان ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے اس ملک کے اندر وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی جماعت ہو جو کہ مروسی سیاست نہ کرے، وہ کوئی محنت بھی کی نہیں بات کرے، وہ پھر کوئی بھی نہیں رہے گی. اچھا ایسے صاحب، اب بانی پی ٹی آئی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہدایت کر چکے ہیں کہ آپ 5 اگست تک جو ہے نا اس تحریک کو آپ عروج پر لے کے جائیں. اب تحریک وہ کامیاب ہوتی ہے، چلتی ہے، نہیں چلتی، یہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن ایک وہ ٹینشن والا ماحول تو ہوگا نا، تو پھر حکومت کی توجہ بھی تو دوسری طرف مبذول ہوگی کہ ہم نے لوگوں کو روکنا کیسے ہے، اور وہ سارے معاملات اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، ایک ٹینشن والا جو ماحول مجھے ہوتا ہے. لگتا ہے کہ جتنی بھی کالیں پی ٹی آئی نے پہلے دی تھیں اچھا. اس میں کامیابی ان کو نہیں ملی، لیکن اس میں مجھے تھوڑی کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کا پرسپیکٹو کیا آپ اس دیکھ کا رہے ہیں؟ پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایک تو بہت شدید گرمی ہے، اچھا. پھر لوڈ شیڈنگ، پھر مہنگائی، اور پھر خوشربا جو بل ہیں، یہ اگر کبھی وہ تحریک کامیاب ہوئی اور مورخ لکھے گا تو وہ یہ بتائے گا کہ اس تحریک کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ جو مہنگی بجلی تھی نا وہ تھی، مہنگی گیس اور مہنگا پیٹرول، جس نے عوام کی زندگی جو تھی اجیرن کر کے رکھ دی تھی. تو اس وجہ سے عوام پھر جب سڑکوں پر نکل آئے گی تو پھر وہ کسی کی نہیں سنے گی. پھر وہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے یا تو وہ ان کو لیڈرشپ مان لے گی یا ان کے اندر سے کوئی لیڈرشپ نکل آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو چانس ہے اس وقت ان کے وہ تو ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ تحریک جو ہے میں کہتا ہوں 30-35% بھی کامیاب ہو گئی تو حکومت کے لیے وہ جو آپ کہتی ہیں نا ٹینشن، وہ ماحول بن جائے گا. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت، انہوں نے پچھلے تجربات کر کے دیکھ لیا کہ ہم نے تھوڑا سا مشینری کو کام میں لائے، ناکے لگائے، راستے بلاک کیے تو یہ موومنٹ نہیں چلا سکے، کیونکہ اس کے اندر عوامی حمایت اس طرح اس میں نہیں تھی. اس میں ان کے کارکنوں نے تو کیا ہوگا، لیکن جو عوام نکلا ہے نا سڑکوں پر، تو پھر آپ جتنی مرضی رکاوٹیں، بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے، رائٹ. پولیس نے کتنی رکاوٹیں لگائیں، کہاں گئی وہ رکاوٹیں، کہاں لیکن گئی جب وہ عوام باہر آ جاتی ہے پھر تو رکاوٹیں اصل ہٹا یہ دی ہے کہ جاتی ہیں. عوام ابھی تک نہیں نکلی. اور جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ چانسز بن رہے ہیں کہ اچھا. جس کے اندر اس موسم میں عوام کسی سطح پر، میں یہ تو نہیں کہتا کیونکہ جو حکومت کو بتایا جا رہا ہے، جو حکمرانوں کو بتایا جا رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب گڈی گڈی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی عوام پہ سڑکوں پر نہیں نکلے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ووٹ بینک تو ہے، اسٹریٹ پاور اب نہیں ہے. وہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک خوف و ہراس تو ہے، لوگ دیکھیں باہر اسٹریٹ آئیں گے، پاور مار اس لیے پڑے نہیں گی، ہے، دیکھیں اسٹریٹ پاور جیلوں میں جائیں گے. میں نے وہی کہا نا، اسٹریٹ پاور کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اسٹریٹ پاور اس وقت بنتی ہے جب عوام ساتھ ہو. ایک پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کے کارکن، آپ کی جو تنظیم سازی کے جو لوگ ہوتے ہیں، اچھا وہ کتنے ہیں کسی شہر میں ہو سکتے ہیں، چند ہزار لوگ ہوتے ہیں. اچھا وہ اگر سڑکوں پر نکل بھی آئیں 9 مئی میں، اگر آپ دیکھیں تو عوام اس وقت بھی نکلی. ان کی ناکامی کی جو پہلی وجہ بنی، عوام نہیں تھی اس وقت، عوام نہیں تھی اس کے اندر، توڑ اس پھوڑ کے کر اندر جی. ایک ان کے کارکن تھے، اور عوام اس وقت بھی انٹر نہیں ہو سکی. ان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی اچھا. کیونکہ عوام کا ایشو ہی نہیں تھا. یہ ابھی بھی انہوں نے جو سیاست کی پی ٹی آئی نے، اس میں عوامی ایشوز ہی نہیں ہے. ابھی آ کے تھوڑا سا میں پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھ رہا تھا، ادھر جو بچر صاحب جو ہیں ان کے اپوزیشن لیڈر، اور یہاں کی جو جماعت ہے وہ تھوڑی مہنگائی پر بات کر رہی ہے، بجٹ کی کاپیاں پھاڑی، اور ابھی ان کو اس وجہ سے نکالا بھی گیا ہے. اور ان کا موقف ہے کہ ہم عوامی جو ایشوز ہیں اس کو لے کے چڑھے تھے، بجٹ ٹھیک نہیں تھا، ہم یہ کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا سیاست وہ بھی میں سمجھتا ہوں پنجاب کے مرہون منت ہے. یہاں کی جو اپوزیشن ہے اس کا کریکٹر باقی جگہوں سے پی ٹی آئی کی جو ہے نا، جو بھی ہے اپوزیشن جو ہے موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ اور بہتر ہے، کیونکہ یہ بڑا لاجیکل چل رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ اسمبلیوں کو بھی یوز کر رہے ہیں، عوامی ایشوز کو بھی یوز کر رہے ہیں، اور ٹیکنیکلی پولیٹیکل موومنٹ چلا رہے ہیں. تو جب جماعتیں پولیٹیکل موومنٹ چلاتی ہیں، عسکری موومنٹ نہیں، پولیٹیکل موومنٹ، 9 مئی والی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی، اس کے پیچھے کچھ اور سین تھا. یہ والی پولیٹیکل موومنٹ چلاتے ہیں اور وہ تھوڑی پھیل جاتی ہے اور اس میں پبلک آ جاتی ہے ساتھ. تو پھر جو حکومت ہے وہ اتنی آسانی سے، نہ پنجاب کی حکومت، کیونکہ پنجاب کی حکومت جو اس وقت جو کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو مشینری ہے، پولیس فورس ہے، لا میکنگ ہے، وہ زیادہ جبر کے ساتھ آپ لا میکنگ کر رہے ہیں. کہیں آپ سی ڈی ڈی بنا رہے ہیں، کہیں یہ آپ کی سی سی ڈی آپ نے بنائی ہے، جو وہ کر رہے ہیں، جس میں ابھی خود آپ دیکھیں نون لیگ کے لوگ جو ہے اسمبلی کے اندر، ایک ایم پی میں سنا تھا تقریر کر رہے تھے کہ جی انہی کے لوگوں کو سی سی ڈی نے غلط پکڑا اور بڑی زیادتی کی اور وہاں پہ جو کچھ ہوا. اب خود ان کی اپنی جماعت کی صفوں کے اندر سے اب یہ رولا پڑ گیا ہے کہ جناب یہ جو مشینری ہے، گورنمنٹ مشینری یا پولیس کا غلط استعمال ہے، اور اس کے اندر جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں.
کیونکہ یہاں پر جو ایک بنی تھی لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ لا قانونیت کے ساتھ قانون کی عملداری کا ڈرامہ زیادہ عرصہ نہیں رچا سکتے، اور اس میں دوسری لوگوں کی زندگی ہیں، ماورائے عدالت قتل اگر بڑی تعداد میں شروع ہو جائیں گی، پھر ایک وقت آئے گا جو کہ مجھے اب لگتا ہے کہ کورٹ نے بھی نوٹس لینا شروع کر دیا ہے. صحیح. تو آپ اس انداز سے اگر کسی صوبے کو چلانا چاہیں گے تو آپ چلا نہیں سکتے، کیونکہ آپ اگر ایکسپریشن ڈیبیٹ کو ختم کر دیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ایک لاوا ابلتا ہے، والکینک ایرپشن ہوتا ہے. تو ابھی تو پہلا سال ہے ابھی اس حکومت کا، ابھی 2-3 سال اگر وہ ان پالیسیوں کے ساتھ جبر کے ساتھ دبا کے لوگوں کے اوپر مار پیٹ کر کے اگر آپ کریں گے، اور پولیٹیکل جو آزادی ہے، سول لبرٹیز کی جو آزادی ہے، میڈیا کی جو آزادی ہے، اس کو سلب کریں گے تو اس سے پھر ایک بڑا ری ایکشن جنم لے گا. وہ ری ایکشن جو ہے الٹیمیٹلی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو فیور کرے گا. صحیح ہے. ایسے صاحب آگے بڑھیں گے. پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ثانیہ سوات سے متعلق درخواست پر تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور جو سول ایویشن اتھارٹی ہے وہ یہ رپورٹ جمع کرائیں کہ 2 ہیلی کاپٹر کی موجودگی کے باوجود وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے استعمال کے لیے کوئی ایک ہیلی کاپٹر بھی کیوں نہ پہنچ سکا. دیکھیں ایک تو یہ ہیلی کاپٹرز کا ایشو ہے جو ہم میرا پہلے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے کہ جناب یہ ہیلی کاپٹرز وہاں موجود تھے تو کیوں نہیں گئے، پہنچ کیوں نہیں سکے. اب بڑی اہم بات ہے، کورٹ نے بھی اس پہ وضاحت طلب کر لی ہے کہ اتنی بڑی آپ کے پاس سیٹ اپ موجود تھا، 3 گھنٹے تھے اور وہاں 10-15 منٹ میں ہیلی کاپٹر جا سکتا تھا. اور ویسے آپ بہت زیادہ میڈیا پہ دکھاتے ہیں کہ ہیلی کاپٹرز کے جب سیلاب آتے ہیں تو کچھ ادارے جا کے لوگوں کو بچاتے ہیں، یہاں ایسا کیا ہوا تھا؟ اچھا یہاں ایک اور جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں یہ پتا چلا ہے کہ ارلی وارننگ سسٹم جو ہوتا ہے فلڈنگ کا، جب فلڈ آتے ہیں یا فلیش فلڈ آتے ہیں اوپر سے جہاں سے بھی یہ شروع ہوتے ہیں تو وہاں ایک پورا سسٹم ہوتا ہے مواصلات کا، کمیونیکیشن کا، وہ بتا دیتا ہے فوراً نیچے کہ یار آپ کر لیں. تو وہ پتا چلا ہے کہ وہ جدید ترین کوئی نظام تھا جس کو لا کر کچھ سال قبل لا کے رکھ لیا گیا تھا لیکن اس کو انسٹال ہی نہیں کیا گیا. وہ پڑی شاید خراب ہو گیا اور اس کی کوئی سیکورٹی کی ریزن بتائی گئی اور بہت ساری کچھ ریزن بتائی گئی. اب ہماری نالائکی کی انتہا دیکھیں کہ ایک ارلی وارننگ سسٹم ہمارے پاس موجود تھا، اگر فلیش اور صرف ہم اس کو نصب نہیں کر سکے، دیکھیں نا اس میں یہ ہے نا انسٹال نہیں کر سکے. اب یہ جو درائے سوات میں یکدم پانی آ گیا، وہ وہاں سے تو نہیں سٹارٹ ہوا، وہ کہیں اوپر سے سٹارٹ ہوا آیا، بالکل ایسے. اور وہاں پر اگر وہ سسٹم موجود ہوتا اور وہ وارننگ آگے کر دیتا کہ جی فلیش فلڈ آ رہا ہے تو شاید اس سے پہلے ہی روک لیا جاتا. ابھی ہیلی کاپٹر کی بات تو دوسری چھوڑے نا، فلیش فلڈ آ رہا ہے اوپر پہاڑوں سے، اس کو آنے میں کہتا ہوں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 20 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ لگتے ہیں، لیکن ارلی وارننگ آ جاتی ہے. فلیش فلڈ بھی یکدم نہیں آتا، فلیش فلڈ تو اس جگہ کے لیے جہاں وہ پہنچ چکا ہے تو پھر فلیش فلڈ ہے، اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس کے آگے سے کتنا بھاگ سکتے ہیں. لیکن جب وہ اوپر سے آ رہا ہے، ڈسٹینس سے آ رہا ہے، اونچے پہاڑوں سے، ماؤنٹینیس ایریا سے آ رہا ہے، تو درمیان میں بہت سارا ایریا ہے جہاں سے آپ وہ پورا وارننگ سسٹم لگا سکتے ہیں کہ اس جگہ سے فلیش فلڈ آ رہا ہے، اس جگہ سے آ رہا ہے، اور نیچے سے لوگ بچ جائیں، اپنی وہ وہاں سے ہٹ جائیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پورا سسٹم ہی موجود نہیں ہے. دوسرا آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز موجود ہیں اور آپ نے یوٹیلائز نہیں کیے. یہ بے حسی، کیلسنس، اس سے غیر انسانی رویہ کہہ لیں، جو آپ کی بیوروکریسی، آپ کے جو ارباب اختیار ہیں، آپ کا جو نظام ہے کنٹرول کرنے والا. اور پھر یہ مزے کی بات ہے، میں آج آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے نا، کبھی ان کی ڈیٹیل چیک کریں کہ جن کے قابو میں ان کی افسران کی بیگمات اور ان کے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں کہ جی ایک کا وہ کیا کہتے ہیں ہوا ہے جی ٹرانسفر ہو گیا اس ایریا سے کسی اور جگہ پر، تو یہ ہیلی کاپٹر سامان ڈھو رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر اس کی اصل ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے وسائل جو ہیں وہ شاید کچھ طبقات کے پاس ہیں، کچھ اداروں کے پاس ہیں، لیکن اس کا جو عام آدمی ہے جس کے لیے یہ ریاست ہے، جس کے لیے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، جن کی جیبوں سے لیے جاتے ہیں، اس کی تو روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس کی تو بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو کے پی کے حکومت ہے یہ اس کی بے حسی ہے، نالائکی ہے، نااہلی ہے. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فلم جی اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے